सदी के वस्त 19वीं सदी के वस्त में वो मूवमेंट शुरू होता है। और 19वीं सदी के वस्त में वो आपने देखा कि 1865 में जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म होती है तो गुलाम आजाद कर दिए जाते हैं उसके बाद। और लेकिन उसके बाद मजीद 100 साल लगते हैं, यानी 1969 में वो बराबर के शहरी तस्लीम किए जाते हैं, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर का पूरा एक स्ट्रगल है और प्रेसिडेंट केनेडी का एक मुस्बत रोल है। यही आपने खवातीन के साथ देखा कि 1920s में सफरजेट मूवमेंट चलता है बरतानिया में, और इसी तरह और ममालिक में आपने देखा। और ये आपको नजर आएगा कि बर्र-ए-सगीर में भी इसकी बहुत सी मिसालें हैं जिसमें हमने इसको, यानी औरत को बराबर का इंसान तस्लीम करने और नस्ली इम्तियाज, ये दो बातें थी जिनको हमने पीछे की तरफ धकेला। फ्रेडरिक एंगल्स ने, जो कार्ल मार्क्स का साथी था, उसने जो खानदान, रियासत और जाती मिल्कियत का आगाज, फैमिली स्टेट एंड ओरिजिन्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी 1899 के, यानी टर्न ऑफ द सेंचुरी पे लिखी गई है, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के टर्न पे। 1901 में गालिबन छपी है या 1899 में ही छप गई थी, बट अराउंड दैट टाइम। तो ये इसके उसने जो इसका जो मुकदमा लिखा है, जो प्रेफेस है, उसमें उसने बहुत ही क्लियरली ये स्टेट किया है कि जो पहली क्लास सब्जुगेशन है, यानी जो तबकाती जबर है पहला इंसान की तारीख में, वो औरत का है मर्द के हाथों। तो एक तरह से मार्क्सिस्ट ने उस मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की भी बुनियाद डाली जो प्रेसीड करती है लिबरल फेमिनिज्म को, जो हमने बाद में देखी। और फिर मज़ाहिब में भी नजर आया आपको कि डॉक्टर फरहत हसन फॉर एग्जांपल, उन्होंने कलाम पाक की एक तफसीर की कि अगर किसको कोई खातून पढ़ेगी और उसे देखेगी तो किस तरह देखेगी, और उसको समझने की कोशिश की। इसी तरह दीगर मज़ाहिब में भी हुआ कि ख़वातीन के, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों में, कि वो तहरीकें चलीं। जो लामज़हब लोग थे उनके यहाँ भी वो तहरीकें चलीं, और ये सब हमने होता हुआ देखा। लेकिन जब हम 21वीं सदी में दाखिल हुए तो आलमी तौर पे ग्लोबली हमने ये देखा कि एक रेसिज्म की, नस्ली इम्तियाज की और मिसोजिनी की वापसी होती है। हाँ, जनूबी अफ्रीका का जिक्र मैं भूल गया। जनूबी अफ्रीका में भी 20वीं सदी के तकरीबन आखिर में, आखिरी रुबा सदी में, 20वीं सदी के आखिर में, नेल्सन मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बिशप डेजमंड टूटू और उनके जो और बहुत सारे साथी थे, क्रिस्टोफर हानी, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बिलाखिर नस्ली इम्तियाज का दुनिया का जो आखिरी मुल्क रह गया था वहां से भी खात्मा कर दिया। लेकिन 20वीं सदी के अवाइल में हमने देखा कि चूंकि सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, एक मोनो क्या उसे कहते हैं, मोनोपोलर दुनिया वजूद में आई। और उस मोनोपोलर दुनिया के वजूद में आने के बाद सरमायादाराना निज़ाम ने और फिर एक दाएं बाजू की एक खास तरह की मकबूलियत पसंद सियासत ने, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ने, चाहे उसमें ट्रंप शामिल हो या उसमें बोल्सोनारो हो ब्राजील से, या उसमें डुटेर्टे हो फिलीपीन से, या मोदी हो इंडिया में, या बोरिस जॉनसन हो ब्रिटेन में, या प्यूटिन हो रशिया में, तो आपने ये देखा कि एक तरह की खास तरह की एक सियासत सामने आई। और इस सियासत ने एक दूसरी शक्ल में नस्ली इम्तियाज, यानी वो जाहिर है कि अब वो खुल के उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन वो एक दूसरी शक्ल में नस्ली इम्तियाज और एक खास तरह का एक औरतों को टारगेट करने का और औरत दुश्मनी का रवैया जो है, यानी ट्रंप की आप गुफ्तगू सुन लें या इनमें से बहुत से और लोगों की जो औरतों के बारे में इनके ख्यालात थे, वो उनसे आप आशना होंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इन तमाम ये राइट विंग पॉपुलिस्ट जो मेन लीडर्स थे, इनका एक रवैया खास आपको नजर आया, और उसके असरात होते हैं जो फैसला साज होते हैं दुनिया के, जब वो एक खास तरह का रवैया अपनाते हैं तो उसके असरात होते हैं। साथ ही आपने ये भी देखा कि एक बैकलैश शुरू हुआ मजहबी कदामत परस्त तंजीमों और तहरीकों की जानिब से, और उन्होंने भी उसी तरह से औरतों को जो उनके हकूक थे वो सल्ब करने एक मरतबा फिर शुरू कर दिए। तो जो लोग 1970 की दहाई के काबुल से वाकिफ हैं, और मुझे अब मेरे खानदान के कुछ हिस्सा ऐसा है जो उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, और फिर आप 1970 की दहाई के काबुल को 2023 के काबुल से कंपेयर करके देखें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि किस तरह से एक पुश बैक दिया है इस पूरी मिसोजिनी ने। तो ये सिर्फ पुश बैक, और ये तो हमारे बिल्कुल साथ की मिसाल है। इसके अलावा भी आप ये देखें कि औरतों की जो उजरत है वो अमेरिका में अब भी बराबर नहीं है मर्दों के साथ, जो आम तौर पे, यानी बहुत सारे जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें तो इसकी गुंजाइश नहीं है। यानी जाहिर है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ तो नहीं हो सकता,
لیکن جو لیبر کلاس ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، اس میں ایک خاص طرح کا مارجنلائزیشن ہے. پہلے تو کلاس کا مارجنلائزیشن ہے اور پھر جینڈر کا مارجنلائزیشن ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک انٹر پلے ہے، کلاس، جینڈر، ایتھنیسٹی، اور پھر اگر آپ بر صغیر میں آ جائیں تو اس میں کاسٹ بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی ہندوستان اور پاکستان کے بیشتر حصے میں اس میں جو آپ کا جو آپ کی یعنی ذات ہے، جسے ہم کہتے ہیں جاتی، وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. تو ایک کاسٹ، کلاس، جینڈر، ایتھنیسٹی اور پھر فیتھ. یعنی اگر آپ پاکستان میں ایک خاتون ہیں تو آپ مارجنلائزڈ ہیں، مگر اگر آپ ایک مسیحی خاتون ہیں تو آپ زیادہ مارجنلائزڈ ہیں، یا غیر مسلم خاتون ہیں. اور اگر آپ ایک مسیحی غریب خاتون ہیں تو آپ بہت زیادہ مارجنلائزڈ ہیں. تو یہ ڈگریز آف مارجنلائزیشن جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ تو ایک اس وقت کی صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جدوجہد دنیا کے ہر حصے میں بشمول پاکستان جاری ہے اور وہ جاری رہے گی. اور اب ہم اگر اپنی اپنی تاریخ کی طرف آئیں اور ذرا سبجیکٹ کی طرف آئیں اس پس منظر میں، تو آپ اپنی تاریخ میں یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی جب 19ویں صدی میں علی گڑھ کی تحریک شروع ہوئی ہے مسلمانان ہند کی تعلیم کے لیے، تو میں ان کا بڑا سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا ایک بنیادی کردار رہا ہے. مگر سر سید احمد خان نے عورتوں کی تعلیم سے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ خاصی آج کے دور میں آپ کو ان ایکسیپٹیبل لگیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں کانٹیکسٹ میں ہی دیکھنا چاہیے. تو آپ ان پہ معترض ہو سکتے ہیں، مگر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن ان پہ اس بات پہ بہرحال تنقید کی گئی ہے. ڈاکٹر روبینہ سہگل نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے اس پر، اور ڈاکٹر مبارک علی نے بھی لکھا ہے. لیکن اور وہ بالکل بجا تنقید ہے. مگر جلد ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ علی گڑھ میں اور لڑکیوں کا کالج بھی قائم کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ مردوں کا کالج جو محمدن اینگلو اورینٹل کالج ہے وہ اگر قائم نہ ہوتا تو عورتوں کا کالج بھی قائم نہ ہوتا، اور اب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے وہ نہ ہوتی. بالکل اسی طرح سے میں آپ کو اگر ایک مثال دوں باچا خان کی، کہ باچا خان نے کئی سو اسکول جو ہیں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے خاص طور پہ کھولے اور کھلوائے، اور اس کو بہت زیادہ فروغ دیا. یہ بھی 20ویں صدی کے شروع میں ہی ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف طبقات کی خواتین تھیں، مگر خاتون بہرحال اس کی اپنی ایک مارجنلائزیشن ہے، ایک طبقاتی مارجنلائزیشن کے ساتھ وہ بڑھ جاتی ہے مارجنلائزیشن. لیکن وہ جو مختلف طبقات کی خواتین تھیں، ان میں آپ کو نہرو کی مثال دوں کہ نہرو نے جو خط لکھے ہیں اپنی بیٹی کو، پنڈت جواہر لال نہرو نے، اور اندرا کی جو فکری اور سیاسی جو ان کی تربیت کی ہے اور تشکیل ہوئی ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بر صغیر میں خواتین لیڈرشپ پوزیشنز میں، ہائیسٹ لیڈرشپ پوزیشنز میں بہت پہلے آ گئیں. چاہے وہ اندرا گاندھی ہوں ہندوستان میں، یا وہ بندرا نائکیں ہوں سری لنکا میں، یا وہ فاطمہ جنا جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے، مگر ان کے ساتھ بے نظیر بھٹو. تو یہ ہمارے ہاں یہ پہلے خواتین جو ہیں لیڈرشپ رولز میں آئی ہیں. اور کم و بیش یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مارگریٹ تھیچر بعد میں آئی ہیں برطانیہ میں، اور اندرا اور بندرا نائکیں پہلے آ گئی تھی. تو یہ بھی اس طرح کی بھی ہمارے ہاں بہت روشن مثالیں موجود ہیں، اور ان سب میں مردوں کا ایک کردار رہا ہے، باپ کا ایک کردار رہا ہے اس تربیت میں بھی ان کا، اور اس یعنی فکری کشادگی میں اور تعلیم تک رسائی میں ان لوگوں کا ایک آپ کو کردار نظر آتا ہے. اسی طرح فاطمہ جناح کی جو صلاحیتوں میں کو جو یعنی مہمیز دینے میں ان کے بھائی کا کردار ہے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بنیادی کردار ہے، وہ ان کا دست راست ہیں. تو یہ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہماری ہسٹری میں یہ سب بھی رہا. اب ایک جو خوشائند بات ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. میں جس بھی تقریب میں جہاں خواتین کی اکثریت ہو یا ساری خواتین ہو، کوئی تعلیمی ادارہ ہو، یا وہ کوئی ہماری کسی ترقیاتی تنظیم کا کوئی اکٹھ ہو، تو اس میں ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں اگر اس موضوع پہ گفتگو کا مجھے موقع ملے یا کوئی مجھ سے یعنی سوال کرے. تو میرا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس گروپ میں خاصی ہماری جو خواتین ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ان خواتین کی کیا یہ سب خواتین اپنی والدہ سے، اپنی دادی سے، اپنی نانی سے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں؟ اور یہ سوال ہر جگہ ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ
بعض اوقات تو 100% خواتین اس بات کا اقرار کرتی ہیں، اور یہ جو نوجوان ہماری لڑکیاں ہیں اور پروفیشنلز ہیں اور بہت محنت کرتی ہیں اور پڑھا لکھا ہے اور ابھی بھی مطلب ہر طرح کا جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھانے کی اور محنت کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں کہ ایک سائلنٹ ریولوشن تو یہ لے آئی ہیں. یعنی اس جو صورتحال ہے، یعنی ایک مشکل اور ایک یعنی کہیں زیادہ مشکل لڑکوں کے مردوں کے مقابلے میں. مردوں کے اپنے مسائل ہیں کیونکہ یہ جو پورا پیٹریارکل سسٹم ہے، نظام ہے، یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سوشل پریشر کو کیسے ہینڈل کریں، وہ اپنی زندگیوں کو کیسے زیادہ آسان بنائیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ اس سینسٹیوٹی کی بھی ایک اپنی جگہ ہے اور میسکولینٹی کے مسائل کو سمجھنے کی اپنی جگہ ضرورت ہے. مگر آپ کمنگ بیک ٹو دا سائلنٹ ریولوشن، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت تمام شعبوں میں جو خواتین کی شمولیت ہے، اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں، جو کہ ادروائز ایک انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی سمجھی جاتی ہے، ایک اور ہے بھی بڑی حد تک، لیکن اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 25 سال پہلے پاکستان کے اسپتالوں میں کتنی ڈاکٹرز تھیں، پاکستان کی اکاؤنٹنسی فرمز میں کتنی اکاؤنٹنٹس، کتنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھیں، پاکستان کے میں جو انجینئرنگ کا شعبہ ہے اس میں خواتین کی تعداد کیا تھی. میں آپ کو مثال دوں، جب میں پڑھتا تھا، جب میں نے میری پہلی ڈگری جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ میں ہے، تو جب میری میکینیکل انجینئرنگ کی 210 کا بیچ تھا اور 210 کے بیچ میں 7 لڑکیاں تھیں. اب میں اپنے تعلیمی ادارے میں واپس گیا اور میکینیکل انجینئرنگ کی میں بات کر رہا ہوں، جو سمجھا جاتا تھا کہ اٹس اے مینس پروفیشن، کیونکہ آرکیٹیکچر میں، سول انجینئرنگ میں تو خواتین تھیں نہ، مطلب، لیکن وہ اگر 210 میں 7 نہیں تھیں تو 210 میں 20 ہوں گی، 210 میں 30 ہوں گی، کمپیوٹر سائنسز میں 40 ہوں گی. اب میں جب اپنے تعلیمی ادارے میں 2 سال پہلے گیا ہوں تو وہاں 210 کا ہی بیچ ہے یا 209 کا غالباً میکینیکل انجینئرس کا، اور اس میں 88 خواتین تھیں. تو یہ جو پورا ایک مینس پروفیشن کا ایک جو ریٹرک تھا، اس کو انہوں نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک چکی ہیں. اسی طرح ابھی میں ایک جہاز میں ایک پرائیویٹ ایئر لائنس کا جہاز تھا، اس میں میں کراچی سے اسلام آباد واپس آ رہا تھا، تو اس میں پائلٹ اور فرسٹ آفیسر دونوں خواتین تھیں، اور جہاز میں بھی کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں تھی. یعنی پہلے کہا جاتا تھا نا کہ وہ شروع میں جب پی آئی اے نے خواتین رکھیں تو ان کے ساتھ ایک مرد بھی بٹھایا جاتا تھا، اور بالکل ابتدا میں ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ وہ نام نہیں بتاتے تھے کہ جی اصل میں جو مین جو اس فلائنگ جن کا ذمہ ہے اور جو پائلٹ ہیں وہ اصل میں خاتون ہے. تو یہ چیزیں بدل رہی ہیں اور یہ بدلی ہیں، اور ایک یہ خاموشی کے ساتھ یہ کام پاکستان میں ہوا ہے. کراچی یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے، یعنی کراچی یونیورسٹی اور چونکہ وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ان ٹرمز آف اسٹرینتھ، ان ٹرمز آف دا پاپولیشن آف اسٹوڈنٹس. تو کراچی یونیورسٹی کے چند سال پہلے کوئی ایک ہماری دائیں بازو کی رائٹ ونگ آرگنائزیشن وہ ایک موومنٹ چلا رہی تھی کہ عورتوں مخلوط تعلیم بالکل ختم ہونی چاہیے اور عورتوں کی یونیورسٹی الگ بنائی جائے. تو ان کو وائس چانسلر نے اس وقت کے جواب میں یہ کہا چند سال پہلے کہ بھائی مردوں کی یونیورسٹی آپ الگ بنا لیں، چونکہ کراچی یونیورسٹی اور اس کے افیلیٹڈ کالجز میں 90% اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ از ویمن. پھر اسی طرح مجھے دلچسپی پیدا ہوئی تو میں نے جو دوسری بڑی یونیورسٹی ہے یعنی پنجاب یونیورسٹی اس کے بارے میں معلوم کیا، تو مجھے یہ پتا چلا کہ 75% اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ واز ویمن. بالکل اسی طرح پشاور یونیورسٹی، بالکل اسی طرح یو ای ٹیز، بالکل اسی طرح کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی، بالکل اسی طرح ہمارے میڈیکل کالجز، بالکل اسی طرح بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اب یو نیم اٹ. تو آپ کو خواتین کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کہیں زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اقرار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ماتم گساری بہت کرتے ہیں مگر ایک خاموشی کے ساتھ یہ کام بھی پاکستان میں جاری ہے. تو ہر شعبے میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اور مزید منوا رہی ہیں. آپ کو ملٹی نیشنل ٹرانس نیشنل کمپنیز ہوں یا لوکل کوآپریٹس ہوں، ان کی ہیڈز خواتین نظر آئیں گی. آپ یہ دیکھیے کہ ڈیپیوٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، کمشنرز، پولیس آفیسرز، مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں بھی جو ان کا نیا بیچ ہوتا ہے اس میں مجھے وہ یعنی حکم دیتے ہیں تو میں جاتا ہوں. یا اسی طرح جو ہمارا جو لاہور میں ہمارا جو اسٹاف کالج ہوتا تھا پہلے، اب اس کو شاید کچھ اور کہتے ہیں، وہ اسکول آف پبلک پالیسی، پاکستان اسکول آف پبلک پالیسی، جس میں
نیشنل مینجمنٹ کورس ہوتا ہے یا جو سینئر مینجمنٹ کورسز ہوتے ہیں SMC کے، جو 19 گریڈ سے 20 گریڈ میں ترقی کے لیے اور 20 سے 21 گریڈ میں ترقی کے لیے، ان تینوں کا جو میرا تجربہ پچھلے چند سال کا رہا ہے، اس میں خواتین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے، اور وہ نہایت برائٹ اور نہایت یعنی جس کو کہتے ہیں انوالوڈ ہیں ان سبجیکٹس کے ساتھ جس میں انہیں دلچسپی ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ کہ اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا اور اسے کیسے سسٹین کیا جائے ان دا فیس آف انکریزنگ مسوجنی، جہاں ایک طرف یہ صورتحال ایک یہ پازیٹیو تصویر ہے، دوسری طرف آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اسکولوں میں ان کے جانے پر پابندی یا ان کے لباس پر خاص طرح کی قدغنیں جو ہمارے کلچر میں غالباً پہلے اس طرح سے نہیں تھی۔ اور یہ تو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تو ریاست کے کرنے کے کام ہیں۔ دیکھیے، ریاست کی جو فیصلہ سازی یا پالیسی سازی یا قانون سازی ہوتی ہے، اس کا اس کے براہ راست اثرات سماجی رویوں پر پڑتے ہیں، جو سماج کی کیسکیڈنگ افیکٹ ہے، یعنی اسٹیٹ کا جو بھی ڈسیشن ہوگا، اسٹیٹ کی جو بھی پالیسی ہوگی، اسٹیٹ کا جو بھی نیریٹو ہوگا، اسٹیٹ کا جو بھی لیجسلیشن ہوگا، یعنی گورنمنٹ کے تھرو جو اسٹیٹ جس پہ عمل پیرا ہوگی، وہ سارا کا سارا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سماج پہ۔ وہ فوراً نہیں ہو جاتا، وہ اگلے دن نہیں ہو جاتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا ہوتا ہے کمیونٹی پہ، کمیونٹی کا ہوتا ہے فیملی پہ، خاندان پہ، اور خاندان کا ہوتا ہے فرد پہ۔ تو یہ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ کو اپنی راہ، اپنی سمت متعین کرے اور اسے درست کرے۔ اور یہ جو ہے نا، آپ بیک وقت آپ روشن خیالی کو بھی فروغ دینے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ جو قدامت پرست اور کنزرویٹو طبقات ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور سرپرستی کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کہا کرتے ہیں، ہمارے بچپن میں ہم نے سنا تھا اپنے بڑوں سے کہ ایک وقت میں بیک وقت، یعنی بیک وقت دو لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے ایک بات پہ، تو کوئی ایک ہی ٹھیک ہے ان میں سے نا۔ تو یہ ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، مگر بات صرف ریاست کے فیصلے سے ختم نہیں ہوتی۔ جو اتنے عرصے میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، چاہے اس کا تعلق طبقاتی کشمکش سے ہو، خواتین کے حقوق سے ہو، ایک روشن خیال اور ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل سے ہو، اس کو دور کرنے کے لیے اس کیسکیڈنگ افیکٹ کو سمجھتے ہوئے اس کو الٹا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اسی فرد میں باپ شامل ہے، جس پہ ہم نے شروع میں بات کی کہ باپ بیٹی کا کیا تعلق ہے، اور بیٹی کے لیے باپ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے اور کیا کرنا چاہیے، اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح فرد کا اثر خاندان پہ ہو۔ ایک فرد اگر اپنی ایجنسی کو استعمال کرے اور ان خیالات پر عمل درآمد بھی کرے جن کے بارے میں جنہیں وہ درست سمجھتا ہے، یا جن کو وہ دل سے درست سمجھتا ہے، یا جن پہ گفتگو کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، تو وہ ایک بالکل لایانی اور بے معنی بات ہوگی۔ لیکن فرد کا اسی طرح سے گھرانے پہ، اور گھرانے کا اپنے ارد گرد کی کمیونٹی پہ، یعنی اپنی جماعت پہ یا اپنے قبیلے پہ یا اپنے محلے پہ اثرات ہوں، اور پھر اس کا اثر سماج پر ہو، اور پھر سماج جو ہے وہ ریاست کو پش کرے۔ وہ اس کو ڈائریکٹ یا اسٹیئر نہیں کر سکتا، یہ پاور کی ہائرارکی ایسے نہیں ہے، لیکن وہ اس کو پش ضرور کر سکتا ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے کہ جب سماج میں لوگ ایک تحریکیں چلاتے ہیں اور ریاست کے ساتھ مکالمہ بھی کرتے ہیں، اور پھر مزاحمت بھی کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہے۔ تو یہ فرد کا کردار ہے، اور اس میں جو باپ کا خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، ایک بہت ہی میں مجھے تو اس کو دیکھ کے ظاہر ہے یعنی میں تو آپ دیدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ جو ایک باپ ہے جو کسی ایک گاؤں میں اپنی بیٹی کو خیبر پختونخوا میں سائیکل پہ 12 کلومیٹر دور اسکول چھوڑنے اور پھر 12 کلومیٹر واپس لینے جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ایک اور سندھ میں کسی ایک لڑکی ہے جو ابھی جس نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے، اور اس نے کہا کہ لیکن میرے باپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے کیا، کیونکہ اس کی تفہیم میں ہی نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ایک پاورٹی کے ٹریپ میں، انسلیومنٹ کے، ماڈرن سلیوری کے، اور اس ٹریپ میں ہیں۔ لیکن وہ باپ بہرحال کتنا باعث توقیر ہے،
اور باعث عزت ہے، جس کی بیٹی اسے یہ سمجھا نہیں سکتی کہ وہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اب ایک سرکاری افسر کے طور پر باقی زندگی گزارے گی. تو یہ اس طرح کی بہت سی اور مثالیں اور اینیکڈوٹل مثالیں بھی بہت سی ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک عمومی مثال بھی دی کہ کیا یہ ممکن تھا کہ 90% لڑکیاں کراچی میں یا 75% لڑکیاں پنجاب یونیورسٹی میں یا اسی طرح جو آپ کی I دیگر know. So یونیورسٹیز. Harry and Nassim, I hope you can hear me or see me briefly. یہ اگر پلیز میوٹ کر دیں تو میں 5 منٹ میں Hi. اپنی گفتگو ختم کر دوں. Excellent. جی جو I'm glad to see. کائنڈلی Yeah. آپ لوگ اپنے وہ میوٹ کر دیجیے یا پھر ہم یہاں سے ہی میوٹ کر دیتے ہیں پلیز. جی تو اس میں پھر یہ بھی بیٹی جو ہے وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس تعلق میں کہ دو تین باتیں ہیں اس کے پیش نظر رہتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے باپ کا عمومی طور پر دیگر خواتین کی طرف کیا رویہ ہے، اور وہ ان کے حقوق کو کوئی اہمیت دیتا ہے کہ ان کی تعلیم کا کیا حق ہے، ان کے اپنی زندگی سے متعلق کیے جانے والے فیصلوں پہ کتنا اختیار ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف وہ اپنی بیٹی کے لیے تو کچھ اور رویہ ہو، مگر بیوی کی طرف کچھ اور ہو، بہن کی طرف کچھ اور ہو، اپنی کسی ساتھی کی طرف کچھ اور ہو، رفیق کار کی ہمکار کی طرف کچھ اور ہو. تو یہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کا ایک رویہ ہے تو وہ رویہ ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا جس میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ وہ ڈسٹرپشن ہو گئی تو میں آف ٹریک ہو گیا. لیکن وہ بات یہ تھی کہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں جو خواتین منظر عام پر آئی ہیں، جنہوں نے جو ہائی اچیورز ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہو، تمام کی تمام نے کوئی ریزسٹنس موومنٹس اپنے گھروں میں چلائے ہوں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تبدیلی، ایک مثبت تبدیلی جو فیصلہ ساز خاندانوں کے سمجھے جاتے ہیں یا سربراہ سمجھے جاتے ہیں. ہر خاندان تو فیمیل ہیڈڈ نہیں ہوتا، میجورٹی تو میل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ ہوتی ہے، اور یہی آپ کا پورا سماج، معاشرہ اور آپ کی ریاست اسی کو تسلیم کرتی ہے. یعنی ہیڈ آف دا، ابھی سینسس ہوا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہیڈ آف دا فیملی تو گھر کا سربراہ تو مرد ہی کو لکھا گیا نا. تو یہ تو چیزیں ہیں ظاہر ہے، اور یہ تاریخی طور پر چل رہی ہیں، اور یہ اوور نائٹ یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو اس پہ ایک بجائے فرسٹریٹ ہونے کے ان کو تبدیل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. تو لیکن میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی ساری خواتین جو منظر عام پہ آئی ہیں یا جنہوں نے یعنی ایک طرف وہ قاری بھی ہو رہی ہیں مگر دوسری طرف وہ جہاز بھی اڑا رہی ہیں. اور وہ جہاز جو اڑا رہی ہیں خواتین، لڑکیاں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا ممکن ہو کہ ان کے باپ نے، ان کی ماں نے، ان کے خاندان نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو. تو یہ ایک بنیادی کردار جو ہے وہ باپ ادا کرتا ہے. اور ایک ایسے معاشرے میں جو کہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا ہی پیٹری آکل ہے مگر ہم ذرا زیادہ ہیں، اور جہاں پہ باپ کو بھی بہت تکالیف اور بہت سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے یا کسی ایک خاص قبیلے سے ہے یا کسی ایک خاص خاندان سے ہے جس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی ماموں اور چچا کی مرضی کے بغیر خاندان سے باہر کر دی جائے، تو ایسے بہت سے باپ ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یا جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، جنہوں نے یہ اپنے مزاحمت جو ہے اس کو جو شیلڈ بنے، جو ڈھال بنے اپنی بیٹی کے لیے، اس کے چھوٹی سی بات ہے نا کہ انسان کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور تو یہ فیصلہ کرنا تو اس لڑکی کا کام ہے یا اس لڑکے کا کام ہے. تو لیکن یہ بھی ایک بنیادی فیصلہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد اپنے بھانجوں بھتیجوں بانجیوں بھتیجیوں کو نہیں کرنے دیتے. تو یہ باپ کو بھی اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح میں اس طرح کے واقعات سے، چونکہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے، تو یہ مشکل حالات اور مشکل صورتحال میں جو باپ ہیں، میں جانتا ہوں ان کا انتقال ہو گیا. میں جب ایس پی او میں کام کرتا تھا، آج سے بہت سال پرانی بات ہے، پچھلی زندگی لگتی ہے، اب صدی تو یہی تھی لیکن پچھلی زندگی لگتی ہے. تو اس میں ہمارے ایک ڈرائیور تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں نام لے لیتا ہوں، شہزاد جاکرانی. ان سے میرا بڑا گہرا تعلق تھا. وہ جیکبات میں ان کے گاؤں میں وہ ایک بلوچ ٹائپ سے ان کا تعلق تھا، بلوچی سندھی اردو تینوں بولتے تھے. اور وہ ان کی 15 سال کی بیٹی کو جب کاری کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ
کبھی کراچی منتقل ہو گئے بچی کو لے کے, کبھی کوئٹہ منتقل ہو گئے, ایونچولی وہ بچی مار دی گئی. اور اس کے بعد جو ہے ان کا جو حال تھا, کیونکہ وہ اس کو بچاتے پھرے, وہ کئی سال اس بچی کو اپنی لے کے سندھ اور بلوچستان میں گھومتے رہے. پھر یہ بھی طے ہوا ایک دفعہ, میں نے ان سے کہا کہ وہ اسلام آباد ان کو ہم تبادلہ کر دیتے. تو اس طرح کے باپ بھی دیکھے ہیں اور ہیں, موجود ہیں, اور ہر طبقے جیسے سماجی طبقے میں موجود ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی کردار باپ کا ہے. لیکن باپ کی تکالیف اور اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر ایک ججمنٹل سوسائٹی ہے, جہاں اگر یہ کہیں کہ مثال کے طور پر میری ایک پھوپھی تھیں, وہ یہ کہتی تھیں, وہ بھی خدا جنت نصیب کرے, وہ یہ کہتی تھیں کہ اب وہ خاصی مطلب ہے مذہبی تھیں, میرا تو اس طرح کا وہ نہیں ہے سماج کی طرف رویہ, لیکن وہ یہ کہتی تھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری بیٹی کے لیے بس یہ کافی ہے کہ جو میرا داماد ہو وہ کلمہ گو ہو, اور ان کے جو میرے پھپھا تھے ان کے میاں وہ بھی یہی کہتے تھے. تو کم از کم اتنی کشادگی تو انہوں نے پیدا کی. اب ظاہر ہے ان سے یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا ہے گھریلو خاتون سے کہ وہ یہ کہیں کہ جی اگر یہ کسی اپنا فرینچ سے یا جرمن سے بھی شادی کر لے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کشادگی پیدا ہونی بہت ضروری ہے, اور یہ وقت کے ساتھ مزید بڑھتی جائے گی. تو یہ اس میں ماں کا کردار بھی ہے مگر باپ کا کردار بھی ہے, کیونکہ اور ماں کا کردار کے میں بات ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو ایک بات کہتے ہیں اور جو بڑی کنٹروورشل بات ہے, اور کچھ ہمارے دوست اس پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, مگر وہ آپ کو عملی طور پہ نظر آئے گا کہ پیٹریارکی آلسو ورکس تھرو ایلڈرلی ویمن. تو اس میں چونکہ وہ اس کا وہ حصہ نہ چاہتے ہوئے کنڈیشننگ کے تحت بن جاتی, تو اس لیے ماؤں کا کردار بھی بہت اس میں امپورٹنٹ ہے. مگر بنیادی کردار باپ کا ہے, اور جتنی محبت اور جتنی یعنی تعلیم اور محبت, یہ دو چیزیں ہیں جو ہر باپ کو اپنی بیٹی کو یا بیٹیوں کو دینی چاہیے. اور اس کے اثرات جو ہیں یہی زیور ہے, مطلب اصل زیور جو ہے وہ تعلیم کا ہے, جو پرانی کہاوت ہے, مگر بعض یہ جو پرانی باتیں اور پرانی کہاوتیں ہیں یہ اٹل ہیں, ان میں بہت یونیورسلٹی ہے, آفاقیت ہے. تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹیوں کو محبت کے ساتھ ان کی عزت بھی کرے. محبت کا مطلب, محبت تو ہر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, بلکہ اپنے آس پاس کے اپنے رشتہ داروں کے بچوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں, مگر سب بچوں سے ہی کرتے ہیں. لیکن جو ایک عزت کا بھی ایک تعلق جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عزت اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ محبت کا کوئی خاص, یہ علیحدہ احساسات ہیں, جذبے ہیں. تو محبت میں کنٹرول کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے, عزت میں کنٹرول نہیں ہوتا, عزت میں ایکوالٹی ہوتی ہے. تو یہ چند گزارشات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب چونکہ خاصے لوگ یہاں موجود ہیں, اگر کسی کا کوئی تبصرہ ہو, سوال ہو, کوئی اختلاف کا پہلو نکل رہا ہو تو ضرور میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ, بڑی توجہ سے آپ نے کوئی 40 منٹ گفتگو سنی, بہت شکریہ. حارث, بہت شکریہ. اور یقیناً ساتھی آپ سے پوچھنا بھی چاہیں گے, بس ایک چیز کو میں ایکنالج کرتے ہوئے اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, میں ہمیشہ جب بھی کبھی موقع ملتا ہے سیشنز کرنے کا تو اس میں یہ کہتی ہوں کہ یار میرے جیسے بہت سی خواتین کے پی میں موجود ہیں جس دور سے میں ہوں, لیکن یہاں تک پہنچنے میں سب سے زیادہ جو پازیٹیو رول رہا ہے وہ ان تمام مردوں کا رہا ہے جو میری زندگی میں آئے ہیں, چاہے وہ باپ کی شکل میں, چاہے وہ بھائی کی شکل میں, چاہے وہ شوہر کی شکل میں. وہ تمام کولیگز جنہوں نے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں دیا کہ ہمیں وہ سپیس تھی کہ ہم کبھی ہریسڈ فیل نہ کریں, اور ہمارے اندر اگر کوئی چیز موجود ہے, کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو اس کو آگے لا کر, اور جہاں کہیں کمی تھی وہاں پہ ہمیں گائیڈ کیا گیا. سو آئی ول ایگری ود یو کہ, اور پھر بچے, آئی ول ایگری ود یو کہ جی کسی بھی خاتون کی ترقی میں, اس کی پرورش میں صرف ظلم نہیں ہوتا, وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ اور اسپیس بھی ہے جو کہ مرد کی شکل میں ہمیں ملتا ہے. اور آئی ول ٹوٹلی ایگری کہ جو آپ نے پیٹریارکی کی بات کی کہ جو ایلڈرلی خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک احساس کی بات ہے, تو وہ ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. سو اوپن ٹو کوشچنس. ساتھی جو اس وقت موجود ہیں وہ کچھ پوچھنا چاہیں
بٹ میں نے پرسنلی بہت زیادہ آپ سے ہمیشہ کی طرح سیکھا بھی، اور میری جو یہ فیلنگ تھی کہ جی خواتین یا میری لائف میں جو رول مرد کا رہا وہ پازیٹیو رہا، تو آپ کی باتوں سے بالکل یہ لگا کہ واقعی جس جگہ پر مرد آپ کا اس چیز پر بلیو کرتا ہے کہ خاتون کی رسپیکٹ کی جائے، وہاں پہ محبت خود بخود ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اوپن ٹو کوشچنس. آپ میں سے کوئی بھی کچھ سوال کرنا چاہے جی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے ایون ویڈیو بھی اگر آن کرنا چاہیں تو ضرور کر لیں جی. لیاقت آپ کچھ کہنا چاہیں گے، ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں روبیلا بھی کافی کمپریہنسو باتیں تھیں. نہیں، بٹ شکریہ. ساتھ اسی طرح کی کوئی مثال، کوئی چیز آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں صدرن پنجاب بہت ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں یقیناً، تو کوئی اگر شیئر کرنا چاہیں. جی بالکل، یہ مثالیں دونوں طرح کی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں اور پازیٹیو نہیں بھی ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی وہ برادری کا سسٹم، قبیلے کا سسٹم، وہ بہرحال وہ چیزیں اثر انداز تو ہیں، یا ایکسٹینڈڈ فیملی، اور وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ورنہ اگر صرف والدین کی بات ہو تو کون والدین ہیں، ماں یا باپ، جو اپنے بچوں سے پیار نہ کریں یا ان کی خواہشات کا احترام نہ کریں؟ تو کافی ساری چیزیں ہم سے ہماری سوسائٹی ایسی کروا رہی ہوتی ہے جو شاید والدین مختلف سوچتے ہوں. اب اس کے ساتھ کس طرح سے وہ معاملہ ہو، کریج کس طرح سے، اور کریج لوگ دکھا بھی رہے ہیں. یہی تو مطلب یہ بھی تو کریج ہے نا، جو ابھی حارث صاحب بتا رہے تھے کہ 7 بچیاں تھیں جب یہ پڑھتے تھے اور اب گئے ہیں تو ان کی تعداد 88 ہو چکی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلسل کام ہے جو اتنا دور نہیں ہے. تھینک یو. جی بالکل، یقیناً آپ نے درست فرمایا. اور ساتھ ہی کچھ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں یا کچھ اور پوچھنا چاہتے جی ہیں آپ کو. جی میں سوال پوچھ سکتی ہوں جی ضرور حارث ضرور. صاحب سے؟ جی سیما صاحبہ جی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. بالکل کلیئر. اچھا جی. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیے. اچھا جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، حارث صاحب کی باتیں بہت اچھی تھی اور مجھے مطلب اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اور ذاتی طور پہ میری مطلب جیسے میری زندگی میں پہلے میرے والد تھے، انہوں نے بہت ہم 4 بہنیں ہیں، بہت ہمیں مطلب گھر سے وہ ملا ہے کانفیڈنس، امپاورمنٹ. پھر شکر الحمدللہ میاں میرے ایسے تھے، انہوں نے بھی کبھی کسی چیز سے روکا نہیں. لیکن جو میجورٹی اٹ واز when I got married it was an eye opener for me کہ مطلب میرے ارد گرد ایسے نہیں ہے، خواتین میجورٹی ایسے نہیں رہتی، اس طرح ان کی زندگی نہیں ہے. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب I got married in 79. This is 2023 24 آ جائے گا. اتنے سال ہو گئے، تو یہ ہماری پیس بے شک ہم چینج کی طرف جا رہے ہیں، بٹ بہت ہی وہ زیرو سپیڈ پہ جا رہے ہیں، ٹرٹل لائی جا رہے ہیں نا. تو یہ کیسے ہم اس کو تیز کس طرح کر سکتے ہیں؟ مطلب بہت ہی سلو سپیڈ پہ سب کو جا رہے ہیں، بالکل امپاورمنٹ کی طرف عورتیں اور مرد بھی چینج ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہت ہی آہستہ، بہت ہی مطلب زیرو سپیڈ ہے. تو یہ کیسے ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ کیسے لا سکتے ہیں، کس طرح اس کو بہتر جلدی کر سکتے ہیں؟ کوئی سجیشن؟ دیکھیے، فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے ویسے میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں تو بہت تیزی سے ہو رہی ہیں لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اسی لیے میں نے اس کو خاموش انقلاب کہا ہے. اب یہ آسان نہیں ہے ریورس کرنا بہت ساری چیزوں کو. مطلب کرنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ظلم و ستم اس وقت فلسطین میں ہے اور کیا ظلم و ستم دنیا کے اور خطوں میں ہے. تو بالکل. کچھ بھی بڑی طاقتیں اور جو کلونیل پورا ایک سٹرکچر ہے ہمارا، اسی طرح جو ہماری لوکل ایلیٹس کا اپنا مسئلہ ہے
کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھنے تو یا اپنے بیٹے کو پڑھنے تو امریکہ بھیج دیں گے، مگر اس گاؤں میں مزارے کا بچہ یا بچی جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتے. تو کچھ چیزیں اس میں سیما صاحبہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے کرنے کی ہیں، اور اس میں جو ہماری ایلیٹس ہیں اور جو ہماری ایفلوئنٹ مڈل کلاس ہے اس کو کچھ دینا پڑے گا. یہاں مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے، حضرت علی کا ایک قول ہے، اس کا ایک انٹرپریٹیشن کیا ہے علی شریعتی صاحب نے، اور وہ علی شریعتی، اور اس میں ہمارا رول ڈیفائن ہوتا ہے. جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بڑی بے بسی محسوس ہوتی ہے، چونکہ بہت بڑے بڑے جو سیاسی فیصلے ہیں یا جو مطلب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ دہشت پسند جماعتوں کو یا قدامت پرست کنزرویٹو لوگوں کو جو ایک سرکاری سرپرستی ہے کم از کم وہ تو روکی جائے، اور ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہ قول وہ اس طرح سے یہ ہے کہ ایک انہوں نے لکھا ہے حضرت یعنی اپنا علی شریعتی نے کہ دنیا میں، اور میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مستکبرین، یعنی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. یہ کبر سے نکلا ہے نا، عربک از اے ڈیریویٹو لینگویج، تو کبر مستکبر مستکبرین. دوسرے ہوتے ہیں مستضعفین، جو ذوف سے نکلا ہے، یعنی دا پاورفل اینڈ دا ویک. ذوف سے مستضعف، ذوف ضعیف. سو مستضعفین ہوتے ہیں اور مستکبرین ہوتے ہیں. مستکبرین ساری دنیا میں تاریخ یہی رہی ہے اب تک، ایسا ہی ہے کہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور مستضعفین کی اکثریت ہوتی ہے، جو لوگ کمزور ہیں، جو بے آسرا ہیں، جو بے بس ہیں، جو خدا کی مخلوق جس کا کوئی پرسان حال نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں درمیان میں جو اہل لیاقہ ہوتے ہیں، یعنی اہل لیاقت ہوتے ہیں، جن کے پاس اسکل ہوتی ہے، جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، جن کے پاس نالج ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہوتا کہ جتنے بھی اہل لیاقت ہیں یا جتنے بھی یہ ٹیلنٹڈ، جس کو آپ اپنی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کہہ لیں آج کے زمان میں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مستکبرین کے استکبار میں، یعنی دا اتھارٹی آف دا پاورفل میں اضافے کا سبب بنے اور کسی طرح ان میں شامل ہو جائے. تو ان کا ہر کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے جو ہے جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، غلبہ ہے، اس کی طاقت، قوت، اختیار اور غلبے میں اضافے کے لیے اپنی اسکل کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی نالج کو استعمال کرتے ہیں. صحیح. جبکہ ہونا اس سے برعکس چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی لیاقت کو مستضعفین کے ذوف کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں، اور یہی اصل راستہ ہے کسی بھی فرد کی یا کسی بھی اس جیسے آج کی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کہہ لیں، اسکلڈ مڈل کلاس کہہ لیں، انفلوئنسرز کہہ لیں، تھاٹ لیڈرز کہہ لیں، کہ وہ کبر میں کمی کا باعث بنے اور ذوف میں کمی کا باعث بنے اور کبر میں بھی کمی کا باعث بنے. یعنی جو کمزور طبقات ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ آج کے موضوع کے مطابق پاکستان کی خواتین کی بھی اکثریت ہے اور پاکستان کی آبادی کی بھی اکثریت ہے، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس انویزیبل کو ویزیبل بنانا، وائس لیس کو وائس دینا، یہ کام ہونا چاہیے. یہ ایک سوشل فاسٹ ٹریک ہے. جو پولیٹیکل ہے، جو سٹرکچرل چینجز ہیں، ان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنے دائرہ اختیار میں کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر اس کی ہمیں تھوڑا سا ادراک ہو جائے اور پھر ہم اس راہ پہ چل نکلیں، تو میرا خیال ہے کہ a better, healthy, inclusive, plural society is possible where everybody is equal. مطلب آپ کا یہ کہ اسٹیٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے جو کہ وہ نہیں ادا کرتے. جی بالکل ہے. پاکستان میں آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو پاکستان میں جو اتنے عرصے میں جو ایک خاص طرح کی جو جتھوں کی سیاست کو، اور ان کو ہمارے مطلب ہے کہ جو ہم میں سے بیشتر لوگوں کا، مجھے نہیں معلوم کہ اس گروپ میں کون کون لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں جس دین کے ماننے والے اکثریت میں ہیں، ان کے دین کا جس طرح سے بے دریغ اس کا استعمال کر کے جو یہ سارا کچھ ہوا، تو اس کا براہ راست اثر تو ہوگا نا خواتین پہ، اس کا براہ راست اثر ہوگا پاکستان کی مذہبی اقلیتوں پہ، اس کا براہ راست اثر ہوا ہے ہماری اپنی سوچ پہ. مطلب یہ کہیں زیادہ فریگمنٹڈ سوسائٹی ہے اس وقت سے جب ہم بڑے ہو رہے تھے. تو ہم جو اپنے بچوں کے لیے یا اپنی آئندہ نسل کے لیے، تو ہم ایک سیکٹیرین فریگمنٹڈ سوسائٹی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. ہم سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں میں اور آپ شامل نہیں بھی ہیں، تو میرے اور آپ کے ہم عمر وہ لوگ شامل ضرور ہیں جو اس ملک کی اشرافیاں ہیں، جو انہوں نے اس ملک کے فیصلے کیے. بالکل ٹھیک. تھینک یو.
Thank you. Thank you very much. Sir, excuse me, it's me Sayyeda Fariha Gilani from MRDO Sakhar. सर मैं कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे? जी जी फरमाइए। मैं आपसे जी सर, आपने जैसे सिनेरियो बताया, फिर आपने एक वाकया भी कोट किया। इज्जत की हम बात कर रहे हैं, हमारा ज़्यादातर काम इंटीरियर में है, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटीज में जाहिर है क्योंकि स्टैंड बढ़ता जा रहा है सिटी का, तो इसलिए उसमें लड़कियों की अपनी तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन मसला ये है कि हमारी इंटीरियर का जो एरिया है उसमें उस औरतों की आबादी का कितना परसेंटेज आ रहा है। हम इज्जत की बात करते हैं, हम बहुत से जो वेंचर्स हैं वहाँ पे करना चाह रहे हैं, इंटरवेंशन हमारी होती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी औरतों को आज़ादी दें। उसके बाद जब उनको आज़ादी देते हैं, क्योंकि आपको पता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं जज्बाबाद और सक्खर का, आपको सारा सिनारे पता होगा। उसमें जब फिर हरासमेंट की केसेज आ जाते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के रूल्स के, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी ये आपकी आज़ादी की वजह से हुआ जो आपने बताया। और फॉर इंस्टेंस अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं, अब तो माशाल्लाह से चले ठीक है, लोग इतने लिटरेट हो गए हैं कि अगर कोई, बिकॉज आई एम अ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो मेरा उसी से कंसर्न होगा और मैं आपसे लर्निंग करना चाहूँगी कि जिन एरियाज में हम जा रहे हैं, दे आर अगर फॉर इंस्टेंस सपोज दे आर द रिजिड, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हम उनको इनलाइटन, मैं आज़ाद ख्याली की तो बात नहीं करूँगी, बस रोशन ख्याली की बात करूँगी कि हम उनको कैसे इनलाइटन करें। और आपने कहा if you want any change, so it starts from a man, ठीक है ना, बिकॉज ऑब्वियसली मैन ही आपको पावर दे सकता है, मैन ही आपको मतलब ऑब्लाइज करेगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको पता है हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आप मर्द की एब्सेंस में बाजार भी नहीं जा सकते। आई एम टॉकिंग इंटीरियर की बात करें। अब मसला ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में रेशो बढ़ गया, ठीक है फाइन, लेकिन हमारे स्कूल की स्टैंडिंग जो हमारे इंटीरियर का एरिया है उसमें कितनी है, उसमें कितने स्कूल पढ़े। लेकिन हम शहर की अगर बात कर रहे हैं तो फिर शहर में तो वो चीज़ रहेगी, लेकिन हमारी अगर कोई किसी बोर्ड से निकल के कोई एक लड़की या 4 लड़कियां आ जाती हैं तो वो तो फिर एक सक्सेस स्टोरी हो गई, लेकिन उसका रेशो भी कितना जा रहा है, ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा गांव है जो अब शहर में तब्दील हो गया, वहाँ पे इतनी मतलब रोशन ख्याली आ गई और इतना रेवोल्यूशन आ। तो जहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, मैनिपुलेट हो रही हैं, फिर स्टेक होल्डर्स की हम बात कर लेते हैं। अभी रानीपुर का एक केस हुआ है, तो उसमें आपको पता है उसकी कहीं पे भी एनआरसी की बदतरीन सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। यू कांट से दैट इट्स अभी आर द सॉवरेन स्टेट, ओके। अब मुझे बताएं कि अगर हमारी हुकूमत शुरू से इतनी अच्छी होती तो हम मतलब हमें इस तरह से काम ना करना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे भी एक हम कोई चीज़ भी अगर हुकूमत से कोई भी डिमांड कर रहे हैं, इवन अभी जितने भी बड़े बड़े ये केसेस हुए हैं रेप के और ये जो आपके डार्क वेब के जो हुए हैं, उनमें सारे तो आपके स्टेक होल्डर्स और काफ़ी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो वो चीज़ तो वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे आज़ादी की बात करते हैं, उसके बाद इतना केस रिपोर्ट हो जाते हैं, तो वो भी एक नया मसला हो जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम उनको सेंसिटाइज करने जा रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि व्हाट इज द गुड साइड, बैड साइड एंड हाउ टू सर्वाइव इन दिस ऑल सिनेरियो, तो हमारी वहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द एक्सपीरियंस पर्सन। हम आपसे ये लर्निंग लेना चाह रहे हैं कि वहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम किस तरह से सेंसिटाइज करेंगे, वहाँ पे हम क्या मैकेनिज्म बनाएंगे कि इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए और इस पे काम किया जाए। और उस इंटीरियर के एरिया में वहाँ पे हम औरत को कैसे मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो खुद जा सके। जहाँ पे मसला ये है कि बच्चा कहते हैं हम स्कूल इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, तो बच्चा ड्रॉप आउट रेशो बढ़ जाए। तो अब इस चीज़ का आप बताएं कि वहाँ पे हम मैन के असेस कैसे हो, अप्रोच कैसे किया जाए, उसको किस तरह से कन्विंस किया जाए, और इस तरह में आप हमारी सोच की हेल्प आउट कीजिए। थैंक यू, मेरा सवाल क्लियर ओवर हो गया। थैंक यू फरीहा। मेरी रिक्वेस्ट होगी बाकी साथियों से कि अगर आप क्वेश्चन करें तो जरा प्रिसाइज हम रहें, ताकि साथियों को भी समझने में आसानी हो और रिस्पोंडेंट को भी जवाब देने में आसानी हो। जी हारिस जी।
जी बहुत शुक्रिया फरिया आपका। लेकिन आप MRDO से ताल्लुक रखती हैं, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो सोहरा सोलंकी साहिबा ने फाउंड बिल्कुल की? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। बताऊं कि आप सोहरा बीबी से पूछिएगा कि 90 की दहाई के अवाइल में उनकी अपनी क्या सूरत हाल थी और अब वो कहाँ है। और जी मेरा माशाल्लाह। तो ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं उस पूरे जो शुमाली सिंध का इलाका है उसमें काम कर चुका हूँ, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से उस पूरे इलाके को जानता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वहाँ कबायली झगड़े किस किस्म के हैं, वहाँ खवातीन के साथ क्या सलूक है। उसके बावजूद, उस सब के बावजूद आपका वहाँ होना और ये सवाल करना ही उम्मीद की किरण है। और ये एक बहुत तवील तवील लड़ाई है। इसमें जो बात आपने की ना, मैं उसको थोड़ा सा आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो हमने असल में मगरिब से बहुत सारी चीजें हासिल कर ली हैं, सीख ली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत से नए आइडियाज ले लिए हैं, बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली है जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी जो अपना पूरा एक जो हिस्टोरिक प्रोसेस है, सिंध की आपने चूंकि मिसाल दी, तो मैं आपको बताऊं कि सिंध के जो, और मैं समझता हूँ कि दुनिया के एक बड़े अजीम शायर और सिंधी जबान के तो सबसे अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो 7 बेसिक कैरेक्टर्स हैं, 7, वो कहलाती हैं 7 सुरमियों, 7 हीरोइंस हैं वो। अच्छा, वो सारी उनकी उनकी जितनी भी जो और वो सारी की सारी आइकॉनोक्लास्टिक सबवर्ट करने वाली हीरोइंस हैं, जिन्होंने समाज के प्रक्षे उड़ा दिए हैं अपने जमाने के। और वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, यानी आज से कई सौ साल पहले उनकी वो हीरोइंस हैं, और वो उस पर बड़ा काम हुआ है, आपके इल्म में होगा। तो ये जरा हमें देखना पड़ेगा कि हमें कुछ अपने सोर्सेस पे भी वापस जाना चाहिए। जब हम एडवोकेसी का और जब हम ट्रेनिंग का मटेरियल डेवलप करते हैं, और जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हम कॉन्सल्टेशंस करते हैं, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारी जो अपनी एक साइकी है, जो उसको बदला गया है, उसको कलोनियल निजाम ने पीछे की तरफ धकेला है। जहां बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी हैं, वहां बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारी अपनी तारीख से ली जा सकती हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं। और वो उनका इस्तेमाल उसी सूरत में मुमकिन है जब हम उन्हें पहले सीखें, पढ़ें, एक नए सिरे से समझें, और उससे अपने वो पैगामात जो हैं अख्ज़ करें जो हमें लोगों तक पहुंचाने। बाकी बात यह है कि ये ठंडे दिलो दिमाग से करते रहने का काम, ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। लोगों के रवैये को बदलना, देखिए, कानून पास करना बहुत आसान है। पाकिस्तान में 22 प्रो विमेन पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन हुए इन द लास्ट 12 इयर्स। लास्ट 12 इयर्स, बल्कि नहीं, लास्ट 20 इयर्स 22 मेजर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन है। सन 2002 के बाद से 2023 है, तो 21 साल। और लेकिन लोगों का रवैया बदलना, कानून तो आपने बदल दिया या नया कानून बना दिया, लेकिन लोगों का रवैया आप कैसे बदलेंगे? जैसे सिंध में तो अब जो टेनेंसी एक्ट है वो भी बहुत प्रो वेमेन है, जो लैंड टेनेंसी एक्ट सिंध की असेंबली ने पास किया था। लेकिन आप लोगों का रवैया कैसे बदलेंगे? तो लोगों का रवैया बदलना कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज है बनिस्बत कानून साजी के। तो जहां कानून साजी जरूरी है, वहां लोगों का रवैया, और उसमें एक बुनियादी किरदार जो है वो हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो फील्ड में लोग काम करते हैं, जो लोगों से गुफ्तगू करते हैं, उनका किरदार है जो आप लोग अदा कर रहे हैं। और उसमें मेरी तो गुजारिश यही होगी कि उसको कंटेक्चुअलाइज करें अपनी तारीख और अपने कल्चर के हिसाब से। और फिर हमारी तारीख और हमारे कल्चर में सारी बातें अच्छी नहीं है, जो बातें अच्छी नहीं है वो हमें मुस्तरद करनी होंगी, रद्द करनी होंगी। और जो बातें जिनसे हम ये जो एक जदीद और एक, मैं तो जदीद नहीं कहता, एक महज़ब महज़ब मुआशरे की तश्कील हम कैसे कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहें, और इसमें बिल्कुल ठंडा दिलो दिमाग चाहिए। इसमें अगर आप रिएक्ट करेंगे, इसमें अगर आपका जो रवैया है वो दूसरे को नीचा दिखाने का होगा, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। और बात यह कि जेंडर ट्रेनिंग की जरूरत मर्दों को है। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिनमें आप जो सिंफी तफरीक को खात्मे के लिए मर्दों के मसाइल को समझना भी निहायत जरूरी है। जो मैस्कुलिनिटी का, जैसे मैं आपको हवाला दे रहा था, मर्दानगी के जो मसाइल हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और उनके साथ इंगेज करना बहुत जरूरी है। और उन्हें यह समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो निज़ाम है ये आपके लिए भी इसमें उतना ही जबर है
جو آپ کو نظر نہیں آتا جتنا خواتین پر آپ جبر کرتے ہیں. اتنے تھوڑے سے وقت میں تو اتنا ہی جواب ہو سکتا ہے اس کا. جی نہیں بہت ویری ویل ایبریٹڈ. جی میرا خیال ہم لاسٹ کوشچن لے رہے ہیں ان کی شاید اور کمٹمنٹ. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے احسان, جی بولیے. میڈم احسان بات کر رہا ہوں. جی احسان بات کر رہا ہوں, میں مولانا محمد خان شیرانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے. جی جی تو میرا سوال خلیق صاحب سے یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو سماجی رویے ہیں ان کی تبدیلی کے لیے معاشرے میں چاہے جو فارمل ادارے ہوں یا انفارمل ادارے ہوں وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو چاہے فارمل ہو یا انفارمل وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, اس حوالے سے کوئی اگر بات کریں خلیل صاحب تو. احسان صاحب خاطر خواہ طور پہ تو نہیں ادا کر رہے, لیکن کچھ آپ کو ایسے افراد اور کچھ ایسے پاکٹس ضرور نظر آتے ہیں جہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مثبت کام ہو رہا ہے, لیکن اس کو ایک تحریک کی شکل دینے کی ضرورت ہے. اور یہ تحریک جذباتی نعروں کی بنیاد پر نہیں بلکہ دور رس نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ فکری منصوبہ بندی کے ذریعے سے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر یہ لوگ اکٹھے رہیں, کنسسٹنٹلی کام کرتے رہیں, یعنی مستقل مزاجی سے آپ جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ وقتی نعرے بازی سے حاصل نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے ہمیں پروگرامز چلاتے رہنا چاہیے, جن میں سے بہت سے چل بھی رہے ہیں, لیکن ان کی جو یعنی آؤٹ ریچ ہے, جسے کیا کہتے ہیں اردو میں, جو ان کی جو لوگوں تک پہنچ ہے, رسائی ہے, اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ لگے رہنے کی ضرورت ہے, مستقل مزاجی کی ضرورت ہے, تو یہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ کہ خاطر خواہ طور پر وہ کام مکمل جس طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, اگر وہ ہو رہا ہوتا تو آج ہم اس پہ اتنی تنقیدی نظر نہ ڈال سکتے. تو خدا کرے کہ وہ شروع ہو جائے, اور بلکہ جو پروگرامز چل رہے ہیں ان میں وسعت ہو اور ان میں ایک سنجیدگی آئے, اور وہ ایک فکری تبدیلی لانے کی کوشش کریں رویوں میں. ٹھیک سر. اور اس میں سر جو ہمارا جو خاندانی جو نظام ہے یا جو ہمارا ریلیجیس جو سٹرکچر ہے, اس کا تو جو ایک پیوٹل رول ہے نا سر اس میں جو ہے نا ان رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے. اور جہاں تک میری سمجھ ہے تو اس لحاظ سے دونوں جو ہمارے خاندانی نظام اور جو ہمارا جو سماجی ہو یا جو ہمارے ریلیجیس جو سٹرکچر ہے وہ بری طریقے سے فیل ہوا ہے اپنے جو ہے نا انڈیویجولز کی جو ہے نا جو رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے, ان کی جو ہے نا سوشلائزیشن یا ان کی اپ برنگنگ میں کرنے میں. تو جہاں تک میرا جو ہے نا ایک اسسمنٹ یہ ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو دیکھیے ریلیجس نظام اصل میں کوئی نہیں ہوتا. ہمارا جو ریلیجس نظام ہے نا, جو ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں, وہ ہمارا کلچرل نظام ہے جس میں ہم نے مذہب کو شامل کلچر کی جو ہے نا ڈائنامکس کو اس میں شامل کر کے جو ہے نا بالکل. مثال کے طور پہ خواتین کی وراثت کا سوال ہے. خواتین کی وراثت آپ کو بڑے بڑے ایسے خاندانوں میں ان کو وراثت منتقل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی جو کہ تعلیم یافتہ ہیں. تو اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. وہ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بہنوں کے نام زمین نہیں ہونے دیتے بھائی. یہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میرے ارد گرد یہ سب جو بارانی زمینیں ہیں جہاں سے کچھ یافت نہیں ہے, اس میں بھی بہنوں کے نام بھائیوں نے پچھلی کم از کم مجھ سے پچھلی نسل تک زمینیں نہیں منتقل ہونے دی. تو یہ آپ کو تو اس کا تو اس مذہب سے تعلق نہیں ہے. تو یہ اصل میں ہم اپنے کلچر کو اور ہمارا جو اپنا ایک پرانا ایک ٹریڈیشنل نظام ہے اسے ہم نے مزید سٹرنجنٹ بنا دیا ہے, اسے ہم نے مزید پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت بنا دیا ہے, چونکہ اس میں چند لوگوں کا فائدہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ حارج ہوتا ہے. اور ہمیں ظاہر ہے کہ نئے انٹرپریٹیشنز کی ضرورت ہے, چاہے وہ مذہب کیا ہماری زندگیوں میں عمل دخل سے متعلق ہو یا وہ جو جس طرح سے ہمارا کلچر ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا جب یہ فریحہ بی بی کا میں جواب دے رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری آپ کو اچھی چیزیں بھی ملیں گی اپنے کلچر سے اور اپنی روایات سے, اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ملیں گی جن کو رد کر دینا چاہیے. تو یہ فیصلہ بھی ہمیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. بہت شکریہ آپ سب پارٹیسپینٹس کا بھی کہ آپ لوگوں نے بڑے ریلیونٹ کوسچنس پوچھے. تو مجھ سے مزید گفتگو میں مختلف نکات آئے جس پہ سیر حاصل اظہار خیال کیا حارث نے,
اور حارث صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی جس کو کہیں کہ مزید سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھارے تاکہ ہم اس کی طرف سوچیں, تفکر کریں اور پھر کچھ حل کی طرف جائیں. لیکن اس تمام گفتگو میں جو مجھے بات آپ کی بہت ہی اچھی لگی, ساری باتیں بہت اچھی تھی, وہ تھی کہ جی ہمیں لگے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی تمام انفارمیشن کو وسعت دے کر جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ہمیں اکراس اپنے ملک میں گاؤں کی سطح پر, دیہات کی سطح پر, ڈسٹرکٹ کی سطح پر, یونین کاؤنسل کی سطح پر, محلے کی سطح پر اور گھر کی سطح پر اس طرح کی ڈسکشنز کو جنریٹ کرنا چاہیے اور یہ معلومات پہنچانی چاہیے. تو یقیناً اگلے ایک نسل کے لیے, ہم جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے کچھ بہتر مستقبل, بہتر ماحول, مہذب معاشرہ, بقول آپ کے ایک مہذب معاشرہ ہم دے سکیں گے جس کو ہم جسٹ سوسائٹی کہتے ہیں, جہاں پہ ایکوٹی اور ایکوالٹی کی بنیاد پر ہمیں انسان سمجھا جائے گا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ہم ڈاکٹر فوزیہ سعید کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, شی از ان نیو یارک, تو شام کو ہمارا سیشن ہوگا اور اس طرح ہم روزانہ حارث اور فوزیہ اور اس طرح کے ساتھی جو ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے نون مفکر ہیں ان سے ہم ایسے ہی عنوانات پہ بات چیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تھینک یو. اللہ خدا جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. خدا حافظ.